बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज आपको मालूम है कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है और वहाँ पे काफ़ी शर्मनाक किस्म के वाक़यात फुटेजेस देखने को मिल रही हैं, नारे देखने को मिल रहे हैं और वो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये पार्लियामेंट हाउस है और ना ही पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। गैर पार्लिमानी ज़ुबान दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रही है और हर जो पार्टी है, सोशल मीडिया दोनों का एक्टिव हुआ है, अपनी अपनी पसंद की फुटेजेस रिलीज़ की जा रही हैं और ये ऐसा मुल्क, महज़ब मुल्क, और फिर पार्लियामेंट सबसे बालादस्त जो कि पार्लिमान के अरकान हैं, उनका क्लेम ये होता है कि ये सबसे बालादस्त इदारा है और इसकी डिग्निटी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मामूली सा भी कोई ऑफिसर किसी भी अरकान पार्लिमान को कुछ कह दे तो फ़ौरन तहरीक इस्तेहक़ाक़ आ जाती है और वहाँ पे बुलाया जाता है। लेकिन आज क्या ये तमाम अरकान एक दूसरे का इस्तेहक़ाक़ मजरू नहीं कर रहे, पाकिस्तान का तमाशा नहीं बना रहे पूरी दुनिया में? ये सारी बातें आज हम ज़ेर गौर लाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, फिर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की हुई है। हमने कासिम खान सूरी साहब को आज दावत दी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आज आए और देखते हैं कि जुमे को इस पे वोटिंग होनी है, राय शुमारी होनी है, इस सारे मामले से कैसे वो निकलते हैं और इन पर इल्ज़ामात क्या हैं। तो सबसे पहले जी कासिम खान सूरी साहब, आपको फुटेजेस दिखाते हैं, ये क्या हो रहा है, आप ये ज़रा बताएंगे? ज़रा दिखाइएगा जी। सबसे पहले हुक्मरान जब दिखाएं, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको आवाज़ नहीं सुनवा सकते, उसमें ऐसे आवाज़ें कैसे जा रहे हैं जो कि ऑन एयर नहीं हो सकती। अलबत्ता कौमी असम्बली में वो ज़ुबान, वो नारे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हम उनको नशर नहीं कर सकते। कवानीन हैं पैमरा के, और पैमरा के कवानीन ना भी हों, हम कम से कम अपने व्यूअर्स को ये ज़ुबान नहीं दिखा सकते। एक और फुटेज है जी, वो दिखाएं ज़रा, अली नवाज़ चौहान साहब की। ये भी है, ये भी हमने आवाज़ म्यूट कर दी है और सोशल मीडिया पे मौजूद है। और सोशल मीडिया, अली नवाज़ अवान साहब जी, ये आप देख रहे हैं, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। तो सूरी साहब जी, ये क्या हो रहा है? हुक्मरान जमात, देखें, सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहिए कि जो पहली दफ़ा जब हुकूमत बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में, जब वज़ीर आज़म पहली स्पीच कर रहे थे, तो ये अदम बर्दाश्त का जो मादा था, वो अपोजिशन ने ये शुरू की सारी हरकतें, और आज ये उसका रद्द अमल देख रहे हैं। ये जो अपोजिशन ने जो बोया है 2.5 सालों में, वो आज उसकी ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है कि जब आप एक वज़ीर आज़म बनता है, पहली दफ़ा उसको हुकूमत मिली है और उसको आप पहली स्पीच ना करने दो। आप जो 3 दफ़ा हुकूमतें कर चुके हो, आपको क्या इतना नहीं पता? आपको नहीं पता कि असम्बली के क्या रूल्स हैं और कितनी बर्दाश्त होनी चाहिए? और एक शख्स पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना, उसको आप सुने तो ज़रा। उन्होंने जब वो सुना नहीं, और जो उस दिन तमाशा लगाया इन्होंने, पहली दफ़ा स्पीच कर रहे थे वज़ीर आज़म खान साहब, तो मैं समझता हूँ कि आज ये वही सारी चीज़ें हैं, ये इनको खुद जो इन्होंने किया है, आज ये देख रहे हैं कि आज अपोजिशन लीडर को भी हुकूमती अरकान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो भी ना बोल सके। पसे पर्दा क्या हो रहा है? क्यों इतनी कशीदगी क्यों है? देखें, जो वज़ीर आज़म रह चुका हो, जो वज़ीर आज़म रह चुका हो, उसको सब कुछ पता है, उसको तो कुछ ख्याल करना चाहिए। जब वो खड़े होकर कहता है कि मैं जूता मारूंगा स्पीकर को, तो ये कहाँ की रवायत है? मुझे बताएं। दुनिया की पार्लियामेंट में होता है कि एक दूसरे में जो है वो हुकूमत भी, अपोजिशन भी एहतजाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कस्टोडियन ऑफ द हाउस को तो कोई कभी नहीं कहता कि जूता आपको मारूंगा। उनके खिलाफ एक नोटिस भेजा गया था, नोटिस उनको भेजा गया, उनको तंबीह किया गया। जो स्पीकर के पास जो कानून है और जो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई उसको अपोजिशन वालों के साथ कर सकते हैं, सस्पेंड उस टाइम कर सकते हैं, उसके बाद जो है जब इजलास खत्म हो जाए फिर आप उसको नहीं कर सकते। उन्होंने बाकायदा उनको शोकॉज भी दिया। एक वज़ीर आज़म रहा हुआ शख्स के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको शोकॉज मिल रहा है। उसको सोचना चाहिए, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, ना कि आप इस तरह की हरकतें करें। आप इतने बड़े मनसब पे रह चुके हो और आप कहो कि मैं आपको जूता मारूंगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ उन जमातों की तरफ से ज़्यादा है
جو پہلے حکومتیں کر چکی ہیں، جو مقروض کر چکی ہیں اس ملک کو، اور آج اس ملک کو پلتا پھولتا ہوا جب دیکھ رہی ہیں کہ گروتھ 4% تک آ گئی ہے، جب دیکھ رہی ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے آپ کا سرپلس جا رہا ہے 10 ماہ سے، جب دیکھ رہی ہیں کہ کووڈ میں دنیا میں ممالک، بڑے بڑے ممالک جنہوں نے انسانوں پہ پیسہ لگایا تھا، تعلیم پر، ترقی، صحت پر، وہ وہاں پہ ایک اور فوٹیج ہے جی، وہ ذرا دیکھیے گا تو ہم وہ بھی دکھا دیتے ہیں. ذرا دکھائیے گا جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن کے جو لوگ نعرے بلند کر رہے ہیں، نعرے ہم پھر ایک بات کہتے ہیں جی، نعرے نہیں دکھا سکتے ہم، اس میں بھی مختلف جانوروں کے نام لے کے تو نعرے لگائے جا رہے ہیں. ذرا دکھائیے گا جی فوٹیج. یہ ہے جی وہ فوٹیج، یہاں سے کہتے ہیں جی ابتدائی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے قومی اسمبلی کا حال ہے. یہ پی ٹی آئی کے خلاف مسلم لیگ نواز خاص طور پہ متحرک ہے اور مختلف سلوگنز بلند کر رہی ہے. وہ سلوگن نہیں، ہم آپ کو نعرے نہیں سنوا سکتے. پھر ایک اور فوٹیج آئی ہے، اس میں ملائکہ بخاری کو، جو کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، ایم این اے ہیں، ان کی آنکھ زخمی ہوئی ہے. یہ ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اور یہاں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ صرف یہ روایت آپ کو یہ بتا دوں صرف اپنے ویورز کے لیے کہ خواتین کو استعمال کرنے کا، خواتین پہ حملے کرنے کا یہ روایت چلی آ رہی ہے جی. یہ سارا کلچر مسلم لیگ نواز نے دیا تھا. تہمینہ دولتانہ پہلی دفعہ انہوں نے چوڑیاں پھینکی تھیں. پریزیڈنٹ اسحاق تھے، غالباً پریزیڈنٹ اسحاق خان تھے، ان پر چوڑیاں پھینکی گئی تھیں تو نعرے لگائے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ کلچر کب ختم ہوگا؟ آپ سے درخواست کروں گا وہ دکھائیں جب وزیراعظم پہلی دفعہ 2018 میں اسپیچ، ذرا دکھائیے گا جی، وہ آپ دکھائیں جہاں سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے اس اسمبلی میں. نکالیں جی، وہ دکھائیں، جب آ جائیں تو بتائیں. ہاں جی جی. تو میں چوئی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں. چوئی صاحب، نہیں، بات یہ ہے کہ قاسم خان سوری ہمارے نزدیک تو عمران خان 2.25 کروڑ بلکہ اب اس سے بھی زیادہ ووٹ لے کے وزیر اعظم بنے اور پاپولر لیڈر ہیں، اور ان سے زیادہ اکثریت کسی کو پاکستان میں حاصل نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ آپ نے جال سازی سے، دھاندلی سے، دھوس سے اور خفیہ اداروں کے تعاون سے ریاستی اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ آپ کو لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم نہیں کرتے، لہذا وہ آپ کے خلاف ہر وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو زچ کر کے حکومت سے نکال سکیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب، 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے، جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے، ہم نے ہر وہ قانونی دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے بعد دھرنا دیا. آپ کو پتہ ہے 150 سے زیادہ پٹیشنز تھیں. ہم نے صرف کہا کہ 4 حلقے آپ کھولیں اور وہ ہمارا بیس تھا. اس دفعہ تو 70 سے زیادہ پٹیشن نہیں ہے، 70-72 پٹیشنز ہیں، آدھی اس سے پٹیشنز ہیں. مجھ پہ خود پٹیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے. مجھ پہ الزام ہے کہ آپ نے 50,000 جعلی ووٹ ڈالے. میں 25,900 ووٹوں سے جیتنے والا شخص کو 50,000 کیسے کوئی ووٹ ڈال سکتا ہے؟ وہاں پہ سیاہی جو ہے وہ میگنیٹک نہیں تھی. آپ 1 سال کے بعد آپ ووٹوں کو آپ انگوٹھوں کی تصدیق کرتے ہو. اس پہ لکھا ہوا ہے، فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو NIC نمبر ہے، شناختی کارڈ بالکل صحیح ہیں، لیکن مشین جو ہے وہ تصدیق نہیں کر رہی صحیح طرح انگوٹھوں کی. صرف یہ لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جی 50,000 جعلی ووٹ ڈلے. مجھے پڑے ہیں جی 25,900 ووٹ، تو مجھے کیسے 50,000 ووٹ پڑ سکتے ہیں؟ تو باقی 25 کدھر گئے؟ تو میں آپ سے ہی تو پوچھ رہا ہوں، جو مجھ سے ہارا ہوا ہے اس کو 20,000 پڑے ہیں، دوسرے کو 11,000 محمود خان اچکزئی صاحب کو پڑے ہیں. تو میری صرف سوال آپ کو کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس دفعہ ہمیں اداروں نے سپورٹ کیا ہے تو جو 3 دفعہ بنے ان کو کون سپورٹ کر کے آیا تھا؟ آپ یہ ذرا مجھے بتائیں. ہماری 23 سال کی 24 سال کی اسٹرگل کے بعد ہم اس پوزیشن پہ آئے. عمران خان وہ شخص ہے جس کو پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بناتا ہوں. جب پارٹی ہم نئی بنا رہے تھے، یہی نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ اور میں آپ کو جو ہے اپنا سیکنڈ بناتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانے اور جمہوری راستے سے آئے. مسلسل جدوجہد کر کے آپ کے سامنے ہم آئے ہیں. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 2013 کا بھی الیکشن لڑا تھا. میں سیکنڈ آیا تھا اپنے حلقے میں کوئٹہ میں 2013 میں. اس کے بعد مسلسل 5 سال محنت کے بعد، دھرنے کے بعد جو شعور آیا لوگوں کو، تو اس پہ آ کے میرے جیسا نوجوان بھی جیتا ہے اور آج اس نیشنل اسمبلی میں پہنچا ہوا ہے. بات سنیں،
جی جب آپ لوگ خاموش تماشائی بن کے سپیکر کی کرسی پر بیٹھے رہیں، آپ ہوں یا اسد کیسر ہوں یا جو بھی پریزائڈنگ افسر ہے، جو لوگ گالیاں دیں، ملک کے خلاف باتیں کریں، دوسروں پر حملے کریں اور کتابیں پھینکیں اور وہاں جوتے مارنے کی باتیں کریں اور کتے بلے بنائیں اور ایکشن نہ دیں، آپ کس لیے وہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ جب آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پنجابی میں کہتے ہیں تو ٹوٹے چھتر وانگوں ودھتے جان گے. یعنی لوگ جو ہیں یہ جوتے جیسے ٹوٹا ہوتا ہے وہ پھر پھیلتا جاتا ہے. آج یہی ہوا ہے کہ آج وہاں نہ ہاؤس کا تقدس، نہ انسانیت کا تقدس، نہ کوئی بجٹ سیشن، نہ اپوزیشن لیڈر، نہ یعنی لیڈر آف دی ہاؤس. یہ سارا آپ کی کمزوری ہے. آپ کتنی دیر تک صرف تماشائی، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں وزیر اعظم کو اور باقیوں کو، اور آپ نے ان کو کان سے پکڑ کر باہر نہیں پھینکا. This is what has happened. And you have brought it. اب یہ نیچے آ گیا کام. وہ ذرا فوٹیج دوبارہ دکھائیں جی جس میں قومی اسمبلی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو زبان آپ نے چوئی صاحب کے منہ سے سنی. ذرا وہ فوٹیج دکھائیے گا جی. فوٹیج پہلے آج کی فوٹیج دکھائیں. یہ آ گئی فوٹیج جی. یہ ہے معاملہ. یہاں سے اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ اپنے اپنے لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہاں سے فوٹیج بناتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈرز کو بھیجی جاتی ہے اور پھر داد عیش وصول کی جاتی ہے. پھر ایک ملائکہ بخاری کا دوبارہ دکھا دیں جی. یہ اب ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. یہ آج کا واقعہ ہے اور کتابیں ماری جا رہی ہیں ایک دوسرے کو کہ ٹھیک ہے اپنی اپنی بینچوں پہ نعرے وارے تو سنا تھا، لیکن اب تو باقاعدہ طور پہ جو محاسبے کیے جاتے ہیں. اب ذرا وزیر اعظم عمران خان کا بھی دکھائیں جی. بہتر تعلیم، نالج اکانومی بنانے میں جانا تھا، وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے. اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے. اس ملک میں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ اکٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے، بھیک مانگنا نہ پڑے. اس قوم کو انشاءاللہ اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. یہ اس دن جتنا احتجاج کیا تھا تو آپ کہتے ہیں یہ وجہ انہوں نے کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں ان کو پیشنٹ سے کام لینا چاہیے تھا اور ان کو اسپیچ کرنے دینی چاہیے تھی منتخب وزیر اعظم کو. جہاں تک ابھی چودھری صاحب کا سوال ہے، مجھ پہ دوسری دفعہ عدم اعتماد کیوں کیا گیا؟ ایک دفعہ جو ہے وہ نومبر 2019 پہ بھی انہوں نے کیا. چودھری صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی میں اوپر بیٹھا ہوتا ہوں سب سے بڑی تکلیف یہی ہے اپوزیشن کو کہ یہ جو ہے لحاظ نہیں کرتا، اور میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہو چاہے وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھا. اور میرے نزدیک جو پچھلے بینچوں پہ بیٹھنے والا ایم این اے ہے وہ برابر ہے. یہ جو لیڈر جو خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اگلی نشستوں پہ صرف چاہتے ہیں ہم ہی بولتے رہیں، اور پچھلی نشستوں پہ جو بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں ان کو بولنے نہ دیں. ذرا شارٹ سن لیں. جی ہاں ذرا سنائیے گا جی. محترمہ زرتاج گل وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی آئٹم نمبر 4 پیش کریں. اسپیکر صاحب بہت شکریہ، لیکن پہلے میں اس بل سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ بل آپ پیش کریں. نہیں پلیز آپ اسپیکر صاحب آج میری بات سنیں. یہ میں بل کے طرف آیا ہوں، اس کو پلیز جلدی سے پیش کریں. ہمارے ٹائم پہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں کہ ہم 4 دفعہ تقریریں کرتے ہیں ان کے لیے آپ پہلے بل پیش کر دیں، اس کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہے بل پیش. دیکھیں مجھے پلیز یہاں پہ مت سمجھایا جائے. میں بھی بار بار ہم بھی یہاں سے الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ہم بھی 80,000 ووٹ لے کر آتے ہیں. جب ہم یہاں پہ بات کرتے تو ہمیں موقع نہیں دیا جاتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کی بات کیجیے. یہ سارے لوگ آئے ہیں، یہ بھی اپنے حلقوں کی بات کرنا چاہتے ہیں. 3 یہاں سے سینئر ہوتا ہے، 3 یہاں سے سینئر ہوتا ہے. سارا روز انہی کے آپس میں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. تو یہ باقی سارے ایوان کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آتا ہے. یہ تو زرتاج گل بھی آپ سے خوش نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب رول پہ آپ چلائیں گے، جب آپ نے اپنے ایجنڈے کو نکالنا ہوگا، اپنے بل پاس کرنے ہیں. آپ سے حکومتی بھی خوش نہیں ہے، اپوزیشن والوں کو بھی سن لیں. نہیں وہ بھی خوش نہیں ہے. اکان عباسی کے خلاف آج تک کیا کاروائی کی ہے؟ ذرا سنائیے گا جی. اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ جوتے ماروں گا. اپوزیشن کیا کہتی ہے ذرا سنائیں. آپ اپنی چیئر پہ جائیں اور وہاں پہ بیٹھیں. آپ کو میں یہاں سے وارننگ دے رہا ہوں، یہاں سے میں نکال دوں گا آپ کو. کر کے دکھائیں. آپ آرام سے بیٹھیں. آپ نہیں بیٹھتے، ان کو یہاں سے نکالا جائے آج کے دن پورا دن. آپ یہاں سے باہر جائیں. ان کو سرجن صاحب ان کو باہر لے کر جائیں. یہاں سے باہر جائیں. آپ یہاں پہ آپ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں.
आप इनको बाहर निकाला जाए आज। इनको इस पूरे इस सेशन में यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं ये। आपसे हुकूमत वजीर भी खुश नहीं है, अपोजिशन भी खुश नहीं है। देखें हमारा क्यों जो इतने काम एग्रेसिव होता क्यों है, एग्रेसिव नहीं हूँ मैं बिल्कुल। मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके सामने जो है वो ये नहीं देखता कि ये वजीर है या ये जो है वजीर आजम रह चुका है। रूल के मुताबिक हमने चलाना होता है। ये ना यहाँ ना रोलिंग दे देना कोई चौधरी साहब आप उठ के चले जाएं और चौधरी साहब बड़े प्यारे आदमी हैं और आप चले जाएं। तो असल में हमारा जो है आपको पता है कानून साज इदारा है, हमने कानून पास करने होते हैं। जब हम बिल लेके आते हैं तो उससे पहले कहते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई हुई है इन्होंने। जब हम बिल ले करते हैं, बिल पास कराने की कोशिश करते हैं तो फिर कहते हैं कि आप बिल पास नहीं करो, आप इसको डिबेट भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। असल मकसद है लोगों को रिलीफ देना, लोगों को वो कानून बनाना जो नए दौर के मुताबिक रखते हो। अब आपके सामने हमने फैटफ का बिल था, तलवार लटकी हुई थी, फैटफ का बिल हमने मंजूर कराया। ओवरसीज जो 70-80 लाख जो पाकिस्तानी हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला बेचता है, जो मईशत में सबसे अहम रोल है जिसका, जब उसको वोट देने की बारी आती है तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अपने पार्लियामेंटेरियन एहसन इकबाल साहब कहते हैं जो उनको तो पाकिस्तान का नहीं पता, वो उनको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का दर्द है, उनको फ़र्क पता है। वो बिलों की तादाद भी मैं आपको बताता हूँ आपने कितने करवाए, लेकिन पहले सुनाइएगा जी शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ अपनी सीटों पे बैठे, अपनी सीटों पे बैठे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करें और आप दूसरे बेंचेस जो हैं वो इंटरप्ट करें। ये आपने कल होने दिया और फिर इसका खमियाजा ये माफ कीजिए ये भुगतेंगे और आपको भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा कि वो माल को छोड़कर माल को छोड़कर पूछ रही है ग्राम स्पीकर कि कहाँ है वो। हेलो स्पीकर इधर देखें, इधर मैं इस तरह करता हूँ, ये सस्पेंड करता हूँ किसको 60%। ये सूरी साहब कैसा चलेगा, क्योंकि वजीर आजम आते हैं उनके इर्द गिर्द भी आपको हिफाजती हसार बनाना पड़ता है, अपोजिशन लीडर आते हैं उनको भी हिफाजती हसार और पीछे दंगल हो रहा है। देखें जब तक आपके अंदर मैं समझता हूँ कि पेशेंट्स नहीं होंगे, सुनने का एक दूसरे का आप जब तक एहतराम नहीं करेंगे, हर एक की अपनी पार्टी है, हर एक की अपनी पॉलिसी होती है। इस टाइम जो भी हुकूमती जो भी पॉलिसी है आप तनकीद करें, बैठ के करें, लेकिन आप गालियाँ ना दें, आप जो है वो इस हद तक ना जाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन ने जो भी किया है तो आपके भी सामने ही है, जो पहले दिन से जो उनका रवैया था। पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। जब आप गैर जरूरी नरमी करेंगे, जो जूते मारने की बातें करेंगे, उनको उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, तो उसका यही होगा जो आज हुआ है। चौधरी साहब मैंने तो बाहर भी निकाल देता हूँ, मैं जो है रोक देता हूँ, कुत्ता बिल्ला बनाया जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ता। आपने देखा जो वजीर भी कार्रवाई जो बिलों के पास कराने की कार्रवाई में अगर बोलना चाहता है, मैं नहीं बोलने देता, इसलिए कि उस टाइम रूल इजाजत नहीं देता कि आप उसको बोलने दो। इसी तरह जितने ये जो बड़े नाम नेहाद जो अक्सर अपोजिशन के जो अगली बेंचों में बैठे हैं, खौफजदा हैं पिछली अपनी नौजवान की आदत से, उनको बोलने नहीं देते हैं, सारा दिन खुद बोलते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको कम बोलने दूं, पीछे वालों को भी मौका दूं और वो भी पार्टिसिपेट कर सकें कार्रवाई में। 342 लोगों का आपको पता है ईवान है, इसके अंदर हमें मखसूस एजेंडे पे हम काम करते हैं। पार्लिमानी अफेयर से जो हमें एजेंडा बन के आता है, वेट होके आता है, कानून वहां पे देख के सारा कुछ हमारे पास आता है। ये जो इल्जाम अक्सर लगा देते हैं जी कमेटी से पास नहीं हो और आप बिल पास कर रहे हैं, ये सारा झूठ होता है। हम जो कमेटियों से पास होके आता है वो पार्लिमानी अफेयर से होके हमें एजेंडे में शामिल होते हैं बिल, उसके पास हम ले करते हैं हाउस के अंदर, ईवान के अंदर पेश करते हैं। तो मैं आपको ये बताता जाऊं रूल्स क्या है, क्या आया। अच्छा एक आप पे जी बजट सेशन में अदम एतमाद आ सकता है, बिल्कुल वजीर आजम के अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे आ सकता है। ये दोबारा इन्होंने ये कोशिश की है, एक दफा नवंबर 2019 में की थी, अभी इन्होंने की है। बिस्मिल्लाह करें जी, 18 को इस जुमे को है, आप देख लेंगे कि कासिम सूरी के साथ है अक्सरियत लोग या इन अपोजिशन के लोगों के साथ। आपने सूरी साहब रूल्स 123 की कहते हैं खिलाफ वर्जी की है। रूल्स 23 ये कहता है कि जब कोई मुसवदा कानून कमेटी की जानिब से वापस मौसूल हो या जब इसको वापस भेजने के लिए कायमा कमेटी के पास मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो जाए या कायदा 122 की मुक्तज़ियात के इल्तवा के नतीजे में
مسودہ قانون کمیٹی سے وصول کردہ تصور کیا گیا ہو، مسودہ قانون کو قاعدہ 124 کے تحت کسی تحریک کے لیے نظام کار میں رکھا جائے گا اور سیکرٹری مسودہ قانون کی نقل پیش کردہ صورت میں ہر ایک رکن کو فراہم کرے گا۔ اور سب رول 2 ہے جی، کسی اجلاس میں اراکین کو مسودہ قانون کی نقول فراہمی کے دن اور قاعدہ 124 کے تحت کسی تحریک کے لیے مسودہ قانون کے اندراج کے دن کے درمیان کم از کم 2 دن کا وقفہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی قاعدہ کی دفعہ کا اطلاق اس وقت نہیں ہوگا جب مسودہ قانون پر کمیٹی کی رپورٹ کے بغیر غور کیا جا رہا ہو۔ اب یہ ہے جی 21 قوانین 21 بلز ہیں، وہ آپ نے وہ کہتے ہیں جی یک لخت اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیے بغیر آپ نے کو پورا منظور کروا دیا۔ آپ اس کا جواب سوچیں اور ہم لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ اور فوٹیجز بھی آ رہی ہیں جی قومی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن قاسم سوری صاحب آپ نے یہ کیوں بلڈوز کیا سارا؟ بلڈوز نہیں کیا، انہوں نے تو بائیکاٹ کر کے چلے گئے وہ تو، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں صابر شاکر صاحب آئین کے مطابق قانون کے مطابق میں نے بل لے کیے ان کا وہ ایک بعد میں آپ مجھے بتائیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو آج گالیاں دی گئی ہیں اور ان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں ایوان کے اندر، تو یہ لوگ جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اس کا خموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں مچھی منڈی بنی رہی ہے۔ انہوں نے کی کاروائی کی تھی آج تک 3 سالہ سے؟ دیکھیں میں نے تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ میں نے بندے کو بھی نکالا اسمبلیز کے اجلاس سے جو اپنی حد پار کر رہا تھا، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آئین اور رول کے مطابق چلائیں۔ جس کا مائک کھلا ہوتا ہے اس کی ریکارڈ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا مائک کھلا ہو اور وہ گالی دے یا کچھ کرے، اس کو ہم جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں، اس کو آپ کو پتہ ہے کاروائی کا حصہ نہیں بناتے اس کو۔ لیکن 342 لوگوں میں سے ایک شخص کوئی 342 کو نہیں سن سکتا اور صرف اس کو سنتا ہے۔ جی ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے علی گور خان بلوچ جو ہے یہ اس نے شروع کیا گالیاں دینی مسلم لیگ نون کے، میں سمجھتا ہوں نہیں دینی چاہیے تھی، اور بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے دینا چاہیے تھا شوکت ترین صاحب کو۔ یہ جب آپ ایک طرف کی آپ کاروائی دیکھتے ہیں، آپ دوسری طرف بھی دیکھیں نا جو اپوزیشن والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ پھول برسا رہے ہوتے ہیں لوگوں پہ؟ آج کیا کریں گے اپوزیشن نے جو کچھ کیا؟ آج آپ کے سامنے ہے کہ خاتون کو زخمی کیا، ان کی آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے۔ کاروائی آپ کیا کریں گے؟ آپ تو گورنمنٹ ہے نا، آپ سپیکر ہیں، آپ ڈپٹی سپیکر ہیں۔ میں تو اجلاس نہیں چلا رہا تھا آج اسپیکر صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، میں جو ہے وہ نیچے تھا، اور جب آپ کو کوئی مائک پہ تو نہیں، مائک کے علاوہ جس طرح سر نہیں آپ کہتے ہیں کہ مائک میں جسٹ منٹ کا سوری صاحب آپ کہہ رہے ہیں مائک پہ صرف آپ پکڑ سکتے ہیں، باقی جو کچھ ہو رہا ہے پورا مائک میں پابند کر سکتے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ بند ہے۔ کتنی دفعہ میں نے احسن اقبال صاحب جو اتنے سینئر ہیں جو وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے، میری ریکارڈ پہ آپ دکھائیں، میں ان کو منع کر رہا ہوں کہ آپ موبائل نہیں نکال سکتے۔ جن لوگوں نے آج جو کچھ کیا، اسپیکر کے پاس کیا اختیار ہے فوری کرنے کا ان کے خلاف؟ کیا کاروائی کر سکتا ہے؟ کال کر سکتا ہے اسپیکر ان کو لیٹر لکھ سکتا ہے، ان سے جو ہے ان کی وضاحت مانگ سکتا ہے۔ سسپینڈ نہیں کروا سکتے؟ سسپینڈ تو بھی کر سکتا ہے اسپیکر، تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ سسپینڈ کرنا چاہیے، میں نے تو آپ کے سامنے کیا ہے، میں نے تو سسپینڈ کیا تھا آپ کے سامنے، سارجنٹ اینڈ آرمز کو میں نے کتنی دفعہ۔ اسپیکر یہ آپ ان سے وضاحت لیں۔ نہیں سر نہیں، تو جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں آپ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو حکومتی جو وزیر ہیں آپ ان کو بھی کہہ دیتے ہو، تو دیکھیں ہم جو رول اجازت دیتا ہے اس حد تک ہم جاتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی چودھری صاحب، لطیفہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی نگرانی میں وزراء کے ذریعے اپوزیشن کے ساتھ یہ کیا، گالیاں اور گالیوں کے نعرے بنا کے وہ وہاں لگوا رہے تھے، اور یعنی بیان وہ بالکل ان کا نام ارسطو صحیح رکھا ہوا ہے، ان کا نام صحیح ارسطو رکھا ہے، ان کو پہلے ہی پتا چل گیا وزیر اعظم نے کرایا۔ وہ جو خود کرتے رہے ہیں وہ انہیں نہیں پتا، جو موبائل میں جو ہے تصویریں لیتے رہے ہیں، ریکارڈنگ کرتے رہے۔ میں اجلاس چلا رہا تھا، جب آپ کا ایکس وفاقی وزیر کی یہ حرکتیں ہوں گی تو آپ کیا دوسروں سے آپ کیا کریں گے؟ جو نوجوان آئے ہیں وہ ان سے کیا سیکھیں گے؟ جی آپ مجھے بتائیں۔ تو کیا پارلیمنٹ میں اگر خدا نہ خواستہ کل باقاعدہ طور پہ کوئی باقاعدہ لڑائی ہو گئی ارکان کی، جو اس وقت لگ رہا ہے، جی جی کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، اور بار بار آج قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑ رہا ہے، وقفہ لینا پڑ رہا ہے اسپیکر کو،
اور جو ہی وہ دونوں گروپ آمنے سامنے آتے ہیں تو یہ تو ایسی لگ رہا ہے کہ یہ قومی اسمبلی تو نہیں ہے، کوئی بالکل ایک بازار کا ماحول ہے، اور وہاں پہ دو گروپ کھڑے ہیں اور درمیان میں سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں، وہ تھوڑے سے ہیں جیسے ہوتے ہیں. تو یہ کسی وقت بھی یہ تو پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے گا نا. میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے سب میں، اور ہماری تاریخ اور اس قوم جب بھی آگے ترقی کر سکتی ہے جب مل کر جو ہے وہ مفاد عامہ کی قانون سازی کریں. ہمیں اس اسمبلی میں قانون سازی کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم جو اپنے اپنے حلقوں سے آئے ہیں نئے قانون بنانے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم نئے قانون بھی بناتے ہیں آپ مجھے تو اس پہ بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جی، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اسمبلی میں قتل بھی ہو چکا ہے؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں. جی ہماری اسمبلی میں جی قتل بھی ہو چکا ہے. چوہدری صاحب جی مرڈر ہو چکا ہے. مرڈر اسپیکر کے اوپر حملہ ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں یا کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا ہے ایسا. ٹھیک ہے جی، مرڈر ہو چکا ہے. بہت سی اسمبلیوں میں ہوتا ہے، جاپان کی اسمبلیوں میں، یورپ کی اسمبلیوں میں ایک دوسرے پہ نعرے بازی بھی ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار سے ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج بھی آپ جی ذرا سنائیے گا جی. کیا بخاری زخمی ہوئی اور اس کی تفصیلات زرتاج گل جو ہیں وہ بتا رہی ہیں. اس طرف اپوزیشن کی طرف نہیں گیا، پھر پی ایم ایل این کے غنڈوں نے وہاں سے فرنٹ پہ میار ملکہ بخاری اور ہماری خواتین کھڑی تھی، باقاعدہ آ کے انہوں نے بجٹ کی بک سے آ کے مارا ہے. یعنی گالیوں سے بھی ان کو سکون نہیں ملا تو آ کے باقاعدہ انہوں نے فزیکل حملہ کر دیا. یہ آپ کے سامنے کہ سب یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی زخمی. اس کے بعد ہمارے پاس پارلیمنٹ میں بچتا کیا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے کہ ہم یہاں سیاست کر ابھی بس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بجٹ کی اسپیچ میں ہم جو یہ لوگ جو مجرم ہیں جو یہاں پہ آ کے بیانیے دیتے ہیں سب لوگ یہاں پہ شور مچا رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا ایک MNA ہے علی گوہر اور ان کے اور لوگوں نے باقاعدہ نعرے بازی کے بعد وہ الفاظ گالیوں میں استعمال ہمارے لیے ماں بہنوں کے لیے اور خواتین کے لیے استعمال کیے کہ وہ آپ ویڈیو چلوا دیں. جب یہاں پہ باقاعدہ فزیکل لڑائیاں ہوتی خواتین کو مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور میں چیلنج کرتی ہوں میڈیا کو کہ وہ الفاظ چلائیں جو پی ایم ایل این کے فوٹو نے MNAs نے یہاں پہ بولے وہ الفاظ چلائیں نہ چلا کے دکھائیں. مائیں بہنیں وہ سن نہیں سکتی ہیں، کوئی بندہ نہیں سن سکتا. اور ان کے جو پیچھے لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دے کر آتے ہیں وہ بھی ان سے پوچھے کہ کیا. دیکھیں اپوزیشن کا تو اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں جاتی عمرہ کا طے شدہ ہے کہ یہ یہ پارلیمانی نظام نہ چلے اور کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا ہو جائے کہ سارا سسٹم لپیٹا جائے اور مارشل لاء نافذ ہو جائے. وہ تو یہ چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ اس سے بچے گی کیسے؟ گورنمنٹ انشاءاللہ بچے گی، وقت پورا کرے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی کوئی ایسا بل ہمارا نہیں پڑا ہوا، ہم نے سارے بل پاس کرائے ہیں. انشاءاللہ نئی قانون سازی بھی ہوگی، چاہے وہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اوورسیز کو ووٹ دینے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ زینب الرٹ بل کے حوالے سے ہو، خواتین کو کام کرنے میں ہراساں کرنے کے حوالے سے ہو، معذور افراد کے حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اینٹی ریپ ہو، چاہے وہ اقلیتوں کی پراپرٹی کی حفاظت کے حوالے سے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی بالکل کام کر رہی ہے. اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ والے نہیں چاہتے یہ اسمبلی چلے، PTI والے چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اپوزیشن میں بھی جو چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی چلے اور ماحول بہتر ہو. لیکن مخصوص لوگ جو اپنے صرف اور صرف لیڈروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں، یہ سارا گیم ادھر سے خراب ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو اس خطے کی جو صورتحال ہے، شہباز شریف کی تقریر ہے، جی ہاں، لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے ہی کچھ MNAs جو ہیں جی ہاں وہ ایوان میں نعرے بازی کر رہے ہیں. جی جی یہ کیا چکر ہے؟ تو یہی چکر ہے کہ وہ بھی سننا نہیں چاہتے نا. آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی میں گروپ بندی ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ شہباز شریف کو بھی پسند نہیں کرتے. ایک اور بھی گروپ ہے جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تصادم ہو. وہ نہیں چاہتے کہ اپنی پارٹی کے دوسرے لوگوں کو یہ ذرا دکھائیے گا جی. شہباز شریف کی ہیں. تقریر ہے. جی جی شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز. جی 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 لیکن جو نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نواز کے ہیں اور پورے ایوان میں چکر لگا رہے ہیں. یہ نہیں ماجرا نہیں سمجھ آیا. اگر وہ فوٹیج آپ دکھا دیں تو چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں. ایک سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں نے کہا کہ تہمینہ دولتانہ نے چوڑیاں پھینکی تھیں تو وہ چوڑیاں پھینکی تھیں جی صدر سے فاروق لغاری صاحب اور انہی فاروق لغاری صاحب سے پھر اسمبلی بھی توڑوائی گئی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی ختم کروائی گئی تھی. اس لیے یہ پہلے چوڑیاں پھینکتے ہیں، دوپٹے پھینکتے ہیں، خواتین کو استعمال کرتے ہیں اور یہ روایت ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی. تو بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو وقفے سے پہلے بتا رہے تھے یہ گتھی نہیں سلجھ رہی. چودھری صاحب آپ بتائیں
کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر ہے، لیڈر آف اپوزیشن ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، لیکن ان کی تقریر کے دوران ہی یہ جو گروپ ہے ایک مسلم لیگ نواز کا، وہ ایک گروپ تو ان کی حفاظت کر رہا ہے کہ تقریر کر پائیں، شہباز شریف صاحب تقریر کریں، لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ فارورڈ بلاک ہے، وہ ان کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے، وہ ماحول خراب کر رہا ہے۔ یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیونکہ قاسم سوری صاحب کو تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ تو مریم نواز کی طے شدہ پالیسی ہے نا، جس نے اپنے چچا کو یہ کہا ہوا کہ میں نہ آپ کو صدر مانتی ہوں اور نہ میں آپ کے بیانیے کو یعنی چلنے دوں گی، تو اس کے بعد بات تو کوئی رہ ہی نہیں گئی، اور دیر از نو میٹنگ پوائنٹ بٹوین دیم، اور یہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے یہ بے صبرے پن میں یہ یعنی ان کالے پہ گئے نے، یعنی جو آج کی حرکتیں ہیں وہ جو اسمبلی کو مفلوج کرنے کا ان کا جو ہے اور اس کو تماشا بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے یہی لگتا ہے کہ اب یہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی سرکار جو ہے اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ کا کیا ویو ہے صابر صاحب؟ اچھا، ویو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے بھی اہم ترین وزیر ہیں جی فواد چودھری صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، جو مرضی کر لیں، تو کیا گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی؟ سنائیے گا جی ذرا۔ یہ بڑی سیدھی بات ہے، یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، اگر آپ ہمیں بات کرنے دیں گے تو آپ بھی بات کریں گے، اگر ہمیں آپ بات نہیں کرنے دیں گے آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ جی جناب، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جب سے پی ڈی ایم ناکام ہوئی ہے، یہ جو نااہل بچے ہیں، یہ جو نام نہاد لیڈر بنے ہوئے تھے، ان کا پول کھل گیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر صرف یہی لوٹیں گے، ایک جماعت پھر دوسری جماعت آئے گی، 30,000 روپے ارب مقروض کر کے اس ملک کو گئے، یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ آج ان کی اپنی پارٹی کے اندر لڑائی ہے، جس طرح بھی آپ نعرے سن رہے ہیں ڈومکی چاچا کی سرکار نہیں چلے گی، یہ اپنی ان کی پارٹی کے اندر لڑائی ہے جی۔ یہ نہیں چاہتے، ایک ہی خاندان کے اندر اب بچے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مریم نواز ہے، شہباز شریف ہے، یہ لڑائیاں ہیں ان کے اندر جی۔ اس کو ریسٹور نہیں کرتے، ایکشن نہیں لیتے حکومتی وزراء اور ایم ایل اے کے خلاف اور اپوزیشن کے خلاف، تو then you will be failing in your duty۔ چودھری صاحب، میرے پاس یہ معاف کرنا، بریک میں میں نے ہمیشہ جی پورا اختیارات کے استعمال کیا، اور ان کو سب کو جو بھی غلط کرے گا چودھری صاحب، میں نے بریک میں چیک کیا ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کو، بقول ان کے کہ جی سارے فوٹیجز جو ہیں وہ منگوا لی ہیں اسپیکر صاحب نے، اور ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور شاید ایک آدھ کمیٹی بھی بنا دی جائے، وہ ان کا جائزہ لے گی کل تک، اور اس پہ کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے، خواہ وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، خواہ وہ گورنمنٹ سائٹ کے لوگ ہیں، جنہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ فوٹیجز لے کے وہ جو بھی زبان استعمال کی گئی ہے وہ سنی جائیں گی، جائزہ لے گی کمیٹی، اور اس پہ جمعرات تک کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے پاس اطلاع، تو آپ کیا تصدیق کریں گے جی اس کی؟ دیکھیں میں تو بھی یہاں پہ ہوں، اسپیکر ہیں جی ہاں، میں تو یہاں پہ ہوں، بھی میں جاؤں گا ہاؤس میں تو پتہ چلے گا، میں نے تو میسج کیا تھا، تو میسج پہ آیا یہ اطلاع۔ جی بالکل ہونا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں ایکشن ہونا چاہیے دونوں طرف سے، اگر کوئی بھی if they are not taking action they will be failing in their duty۔ انشاءاللہ چودھری صاحب جذباتی ہو رہے ہیں، چودھری صاحب شاید سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا وہ رول ہے کہ ابھی پھانسی چڑھا دو، ایک رول اور آئین کے تحت ہی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، سسپینڈ کر سکتے ہیں، اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں، اسپیکر تو بادشاہ ہے، بالکل، یہ تو آپ ذہن میں رکھیں، اسپیکر کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی ہاں جی ہاں ایکشن لینے کے لیے۔ تو اسپیکر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں لیں گے اسپیکر صاحب؟ تماشا لگوانا ہے وزیر اعظم کے خلاف، گاڑیوں کو نعرے بنا کے وہاں وہ ایوان میں چلا رہے ہیں۔ چودھری صاحب ایسا تو نہیں ہے یہ اپوزیشن کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ آپ ایکشن نہیں لیتے اگلے 24 گھنٹے تو پھر سب سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کیونکہ اس وقت ایوان کا سخت ماحول سے سخت ایکشن لیں گے جی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی حد سے تجاوز کیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کیونکہ اس وقت ایوان کا ماحول پرامن رکھنا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، حکومت میں ہوں ان کے خلاف بھی لے، دونوں طرف سے جی جس نے بھی کیا ہوگا۔ پروگرام کا وقت، پروگرام ناظرین ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।